खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत पुरफजल और नजात बख्श नाम में आप सबकी सलामती। आज हम सबक नंबर 11 में आपको खुशामदीद कहते हैं, जिसका इन्वान है आने वाला तनाज़ा, आने वाली मुसीबत, आने वाली कश्मकश। तो ये तमाम बातों का एक मजमूआ है। तो आज हम सबक नंबर 11 जो कि अजीम कश्मकश के सिलसिले के 13वें सबक का 11वां सबक है, आज हम उसके बारे में सीखने जा रहे हैं। मुझे यकीन है कि आपने बहुत कुछ इसमें सीखा है। सेवंथ एडवेंटिस्ट चर्च एक ऐसा चर्च है जो 3 महीनों के लिए इसका मुतालिया कर रहा था कि शैतान और खुदा के दरमियान जो अजीम कश्मकश में उसमें क्या होने वाला है। तो 2 बाकी सबक जो है, मेरी गुजारिश है कि आप उनको भी सुने और उसको आपको पता चलेगा कि आखिर में क्या होने वाला है। और आज भी आने वाला तनाज़ा, आने वाली मुसीबत, आने वाली कश्मकश जो है वो किस सिलसिले में है, उस पर गौर करने जा रहे हैं। आइए अपने सरों को झुकाते हैं और खुदावंद से दुआ करते हैं, क्योंकि उसके रूह कुद्दस के बगैर हम कुछ भी नहीं सीख सकते। तो आइए अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। बहरबर के खालिक और मालिक, हमारी ज़िंदगियों के बानी, हम तेरा शुक्र, तेरी हमद, तेरी सताइश करते हैं, क्योंकि तू ही भला है, तेरी शफकत अब्दी है, तेरा प्यार निराला है। और आज मैं खुदावंद अपने आप को और उन तमाम सुनने वालों को तेरे हजूर पेश करता हूँ। तू खुदावंद मेरे जहन को खोल, मुझे रूह कुद्दस दे, ताकि मेरे जहन को कंट्रोल करे और जो सुनने वाले हैं उन्हें कायल करने के लिए अपना रूह कुद्दस उन पर नाज़िल कर। आज की इस इबादत को खुदावंद तू कबूल करना मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे ने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। हाल ही में एक चावल के दाने जितनी छोटी मेडिकल डिवाइस तैयार की गई है, जिसके बारे में ये ख्याल किया जाता है कि ये डिवाइस जो है ये मरीज़ की हिस्ट्री को महफूज रखती है और उसके बदन में इस पर चिपसा किया जाता है। बाज़ मसीहों का ख्याल है कि किस तरह से ये हवान की छाप 666 या 666 666 का हिस्सा बन सकता है। कुछ और मसीहों का ख्याल है कि डब्बों पर, जो कंप्यूटर्स के डब्बों पर नंबर्स हैं, वो 666 है। बहुत से लोग मुख्तलिफ राय देते हैं कि ये 666 जो है वो किस तरह वजूद में आएगा। बहुत से लोग, कई लोगों से इसको मुंसलिक करते हैं, लेकिन आज हम बाइबल की रूह से सबक को देखेंगे और देखेंगे कि इसमें सबसे अहम मामला क्या है, इसमें खुदा हमें क्या सिखाना चाहता है। इस सबक का मकसद परस्तश के मामले पर जंगो जदल को अयां करना है। अबलीस और खुदा की हाकमियत को उसके हुक्मों के कम तक बनाकर चैलेंज पेश करेगा। ख़ास तौर पर सब्त का दिन ख़ास हदफ है। हकीकत में अजीम कश्मकश है क्या है? अजीम कश्मकश इबादत है। आप किसकी इबादत करते हैं और किस तरफ हैं? खुदा की तरफ है या शैतान की तरफ है? तमाम की तमाम लड़ाई इबादत पर है। आप किसकी इबादत करते हैं? मिसाल के तौर पर जब शैतान समान पर था तो वो इबादत का तकाजा करता है, खुदा हमारी इबादत का तकाजा करता है। लिहाजा आखिरी तनाज़ा, आखिरी कश्मकश जो है वो इसी पर मबनी है कि हम किसकी परस्तश करते हैं। जो कि अबलीस को तख्लीक से बड़ी चिढ़ है, इसलिए उसे सब्त से भी चिढ़ है, क्योंकि सब्त जो है वो हकीकत में तख्लीक का दिन है। तख्लीक की याद में ये दिन मनाया जाता है। वो जुल्म और सितम को इस्तेमाल करता है शैतान। मसीह के साथ हमारी वफादारी को तोड़ने के लिए ये जुल्म और सितम उसने किया है। खड़े और खोटे दिन पर तनाज़ा उठने वाला है। खुदा की हम सब इंसानों को तलकीन है कि हम हर तरह से जबरो जुल्म के बावजूद हम खुदा की इबादत करें। हमारा मुआशरी बायकाट होने वाला है, हमारा हर तरह से बायकाट होगा, क्योंकि हम खुदा के हुक्म को मानते हैं। और खुदा के हुक्म को जो मानते हैं
ان کا بائیکاٹ ہوگا۔ اس سبق میں ہم سیکھیں گے کہ مسیح کی قدرت ہمیں آخری آزمائشی وقت میں قائم رہنے اور غالب آنے میں مدد فراہم کرے گی۔ تو آئیے آج کی اس سبق کو ہم بہت سی باتوں سے منسلک کرنے والے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ صدیوں سے یہ جنگ مسیح اور شیطان کے درمیان یہ جنگ ہے، اور اس کا مرکز کیا ہے؟ اس کا مرکز جیسے کہ میں بتایا عبادت ہے۔ خدا کی عبادت کرنا یا کسی اور چیز کی عبادت کرنا جو خدا کے کردار کے تصور کو بگاڑ دے۔ اور آج بہت سے لوگ یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ہم خدا کی عبادت کرتے ہیں، لیکن وہ حقیقت میں خدا کی عبادت سے بہت دور ہے۔ خدا کے بارے میں ایک غلط تصور پیش کرتے ہیں بہت سے لوگ۔ شیطان نے لوگوں کو، گرجا گھروں کو، ریاستوں کو استعمال کر رہا ہے تاکہ ہر شخص جو خدا کی عبادت کرتا ہے کسی نہ کسی طرح اس سے ہٹا کر خالق کی عبادت سے انکار کرنے کی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ خدا ہی ہماری عبادت کے لائق ہے۔ بنیادی سچائیاں جیسے خدا کی شریعت ہے اس کو مسخ کر دیا گیا ہے۔ حتیٰ کہ سبت کے معاملے میں تقریباً تمام دنیا خاموش ہے اور اسے فراموش کر دیا گیا ہے جو خدا کی تخلیق کا نشان ہے۔ آخری موقع سچے دن سچی عبادت کے گرد گھومے گا میرے عزیزوں۔ آئیں ان طاقتوں سے نمٹے جو شیطان اس آخری جنگ کے لیے استعمال کرے گا۔ عبادت مکاشفہ 4 باب اور اس کی 11 آیت میں لکھا ہے، اے ہمارے خداوند اور خدا، تو ہی تمجید اور عزت اور قدرت کے لائق ہے، کیونکہ تو ہی نے سب چیزیں پیدا کی اور وہ تیری ہی مرضی سے تھیں اور پیدا ہوئیں۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ خدا ہی ہر چیز کا بنانے والا ہے، اور جب وہ بنانے والا ہے تو پھر ہم کسی اور کی عبادت کیوں کسی اور دن کریں؟ مکاشفہ کی کتاب میں آپ کو شیطان اور خدا کے درمیان آخری جنگ کا سما ملتا ہے۔ مکاشفہ کی کتاب کا پیغام مورتوں، عجیب و غریب حیوانات، علامتوں سے بڑھ کر ہے۔ اس میں محبت بڑے خدا کی جانب آخری زمانہ میں رہنے والے اس کے لوگوں کے لیے خاص پیغام پایا جاتا ہے۔ مسیح اور ابلیس کے بیچ کا تنازع آسمان پر پرستش کے معاملے پر ہی شروع ہوا تھا، اور اسی نقطے پر اس کا اختتام ہوگا۔ مکاشفہ کی ساری کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ پرستش اور تخلیق کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ خدا نے تخلیق کیا اور وہ پرستش کا ہمارے کا حقدار ہے۔ مکاشفہ 14 باب اور 7 آیت میں ہمیں خالق کی عبادت کرنے کو کہا گیا ہے۔ خالق کون ہے؟ ہمارا خدا۔ گزشتہ 2 صدیوں سے نظریہ ارتقا نے دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ ایسے میں سبت واحد ایسا نشان ہے جس سے ہم اپنی تخلیق کی پہچان حاصل کرتے ہیں، کیونکہ دنیا کہتی ہے کہ انسان کسی اور طریقے سے بنا ہے، دھماکہ ہوا ہے یا بندر سے بنا ہے یا کوئی اور عمل ارتقا خود بخود وجود میں آ گیا ہے۔ لیکن جب ہم سبت کو مانتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حقیقت میں خالق ہمارا خدا ہے۔ یہی وہ دن ہے جو ہمیں مسلسل یاد دلاتا ہے کہ ہمارا خالق کون ہے، اور یہ بھی کہ وہی ہماری وفاداری اور عبادت کے لائق ہے۔ تبھی تو ابلیس کو یہ اس دن سے حیرت انگیز طور پر نفرت ہے۔ خالق کی عبادت کرنے کا ذکر جب ہم مکاشفہ 14 باب اور اس کی 7 آیت میں دیکھتے ہیں تو یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خدا کے حکم پر عمل کرنے اور یسوع پر ایمان رکھنے والوں کے درمیان خدا کی وفاداری پائی جاتی ہے۔ مسیح سے وفاداری یا حیوان طاقت کی وفاداری؟ حیوان کی طاقت سے وفاداری۔ ہم کس کے ساتھ وفادار ہیں؟ یہ آخری کشمکش ہے۔ آخری کشمکش صرف اور صرف عبادت کے گرد ہوتی ہے۔ مکاشفہ 14:7 میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ آپ خدا کی عبادت کریں۔ پھر
مکاشفہ 14:9 میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہمیں شیطان کی عبادت سے باز رہنا ہے، اس کی عبادت کو کسی طور پر بھی ہمیں قبول نہیں کرنا چاہیے۔ ہم کسی اور چیز کی عبادت ہرگز نہیں کریں گے، کیونکہ خداوند ہی ہمارا خالق ہے۔ مکاشفہ 12واں باب اور اس کی 17 آیت جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر ان لوگوں کی پہچان ہے جو خدا کے حکم پر عمل کرتے اور یسوع کی گواہی دینے پر قائم ہے۔ یعنی کہ ہمیں یہ کیا کہا گیا ہے کہ ہم خدا کی عبادت کریں، کسی اور کی عبادت نہ کریں، اس کے حکم کے مطابق اس کی عبادت کریں۔ پھر ہم 12ویں باب اور اس کی 14ویں آیت میں بھی پڑھتے ہیں، اور اس عورت کو بڑے عقاب کے 2 پر دیے گئے تاکہ سانپ کے سامنے سے اڑ کر بیابان میں اپنی اس جگہ پہنچ جائے جہاں ایک زمانہ اور زمانوں اور آدھے زمانے تک اس کی پرورش کی جائے گی۔ یہاں پر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ خدا کس طرح اپنے لوگوں کی حفاظت کرتا ہے جو اس کے حکم کو مانتے ہیں۔ خدا کی عبادت اور حکموں کی پیروی براہ راست حوان سے ٹکر کا معاملہ ہے، چاہے حالات جان جوکھوں کے ہی کیوں نہ ہو جائیں۔ خدا چاہتا ہے کہ اس کے لوگ اس کی وفاداری کا مظاہرہ کریں۔ کچھ دنیا میں دکھ درد جو بھی ہو، ہم خدا کے ساتھ وفاداری رکھیں، اس کے پر ایمان رکھیں۔ مسیح کا ایمان ہمارا اتنا گہرا ہونا چاہیے کہ ہم اس پر بھروسہ کریں اور کسی بھی چیز کو مسیح اور اپنے درمیان حائل ہونے نہ دیں۔ جب کچھ نظر نہ آئے تب بھی ہمیں قائم رہنا ہے، ہمیں کسی صورت پر کسی اور طرف نہیں دیکھنا۔ جب حالات برے سے برے ہوں پھر بھی ہمیں صرف اور صرف خالق کی عبادت کرنے کی عادت ہے۔ سبت خدا کی عبادت ہے، اور آخری وقت میں یہ آزمائش کا سب سے بڑا ذریعہ ہوگا۔ مکاشفہ 13واں باب میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ حوان کی چھاپ کے تحت ایک ایسی جنگ کا ذکر ہے جو ابلیس کی خدا کے خلاف سب سے زیادہ شدت بڑی جنگ ہوگی۔ صلیب پر شیطان اپنی اس جنگ کو شکست میں دیکھ چکا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس کے پاس وقت تھوڑا ہے، اس لیے اس نے یہی ٹھان رکھا ہے کہ وہ اپنے ساتھ بہتوں کو ہلاکت میں ڈالے گا۔ وہ اپنے ساتھ بہت سے لوگوں کو لے کر جانا چاہتا ہے۔ وہ دھوکے بازی کے ذریعے لوگوں کو قائل کر رہا ہے۔ وہ دھوکہ دہی سے نہ چلے تو پھر وہ جبر اور ظلم کر کے ان کو اپنی طرف لانے کی کوشش کرتا ہے۔ جتنے لوگ اس حیوان کی پرستش نہ کریں وہ قتل کیے جائیں گے، جیسے فرمان کے پیچھے وہی ہوگا۔ ویسے بھی مذہب میں آزارسانی کوئی نئی بات نہیں ہے۔ نہیں، قائن کہ ہابل کو قتل کرنے سے لے کر آج تک ایسا ہی ہوتا آ رہا ہے۔ یوناہ 16ویں باب میں اس کی 2 آیت میں ہمیں کیا پیغام ملتا ہے؟ بھائی تم پر بہت بڑی آفتیں آئیں گی، تمہارے اپنے گھر کے لوگ تمہیں قتل کروائیں گے۔ آئیے 16واں باب اور اس کی 2 آیت پڑھتے ہیں۔ کیا لکھا ہے؟ لوگ تم کو عبادت خانوں سے خارج کر دیں گے، بلکہ وہ وقت آتا ہے کہ جو کوئی تم کو قتل کرے گا وہ گمان کرے گا کہ میں خدا کی خدمت کرتا ہوں، اور وہ اس لیے کریں گے کہ انہوں نے نہ باپ کو جانا نہ مجھے جانا۔ یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ خدا کے لوگوں پر کتنے بڑے ظلموں کا ذکر کیا گیا ہے۔ جو حوان کی چھاپ نہیں لیں گے، جو اس مورت کی پرستش نہیں کریں گے، جو اس بت کی پرستش نہیں کریں گے، جو مکاشفہ 13واں باب کے مطابق دوسرا حوان تیار کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ پطرس 4 باب اور اس کی 12ویں آیت میں یوں لکھا ہے، اے پیارو، جو مصیبت کی آگ تمہاری آزمائش کے لیے تم میں بڑکی ہے، یہ سمجھ کر اس سے تعجب نہ کرو، یہ کہ ایک انوکھی بات ہم پر واقع ہوئی۔ یہ انوکھی بات نہیں ہے۔ مسیح کے لوگوں پر ظلم ہونا کیا ضروری ہے؟ یس، کیونکہ جب آج ہم ظلم سہیں گے
تو پھر آنے والے بڑے ظلم کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ کلیسیا پر آزار ثانی تھی، ہے اور آنے والے وقت میں ہوگی۔ مسیح کلیسیا کی تاریخ میں آزار ثانی عام سی بات ہے۔ رومی سلطنت تو ظلم ڈالے، بڑے ظلم کیے، خاص طور پر مشرق وسطیٰ کے دور کی کلیسیا نے بائبل سے وفاداری رکھنے والوں پر ظلم کی انتہا کر دی۔ ظلم و جبر کی لمبی زنجیر میں حوان کی چھاپ آخری کڑی ہوگی۔ ماضی کے آزار ثانی کی طرح اس میں بھی یہی توقع کی جائے گی کہ لوگ جھوٹی باتیں اور دینی معاملات کے سامنے اپنے سروں کو جھکا دیں۔ نبوت بتاتی ہے، نبوت کی خطاب میں لکھا ہے کہ بات معاشری بائیکاٹ سے شروع ہوگی۔ چھاپ نہ لینے والے کو پہلے خرید و فروخت نہ کرنے دیں گے، پھر انہیں قتل کریں گے۔ اور جیسے ہم نے یوحنا 16 باب اور پطرس 4 باب اور اس کی 12 آیت میں پڑھا کہ کس طرح ان لوگوں پر ظلم ہوگا۔ آپ کی جو لیسن اسٹڈی کی کتاب ہے نا، اس میں سوموار کے سبق کے آخر میں لکھا ہے، ابلیس ابھی سے نامی مسیحوں کو سمجھوتا بازی پر آمادہ کر رہا ہے تاکہ وہ چھاپ لینے کے لیے تیار ہے۔ جب لگ رہا ہوگا کہ ساری دنیا اس حیوان کے پیچھے پیچھے چل رہی ہے تو اچانک منظر میں بڑی تبدیلی آئے گی، نظر آ کر ٹھہرائے گی خدا کے لوگوں پر۔ مکاشفہ 14 باب 12 میں منظر بیان ہے، مقدسوں یعنی مسیح پر ایمان رکھنے اور حکم پر عمل کرنے والوں کو نشانہ بنایا جائے گا۔ خدا کے لوگ دینداری کی زندگی بسر کرتے ہیں، وہ اس کے فضل سے قائم رہیں گے، جبکہ دنیا حوان کے پیچھے پیچھے چلے گی۔ یہ برا کے پیچھے پیچھے چلیں گے جہاں کہیں وہ جاتا ہے۔ کون؟ خدا کے لوگ۔ مسیح یسوع کی قدرت انہیں جہنمی طاقتوں کو سر کرنے کے قابل بنائے گی۔ وہ برا کے لہو اور زندگی کی گواہی کے باعث ابلیس پر مجددہ وقت میں آپ معاشری تناؤ کے تحت کس قدر جلد صحبت کی پابندی کے معاملہ میں سمجھوتا کر لیتے ہیں، یہ آپ کو سوچنا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ان پر سمجھوتا کیے ہوئے ہیں۔ اب حوان کی پہچان ہم کیسے کریں گے؟ مکاشفہ 13 باب میرے ساتھ نکالیے، کیونکہ حوان کی چھاپ کا وہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ یہاں پر کیا لکھا ہے؟ اور سمندر کی ریت پر کھڑا ہوا اور میں نے ایک حوان کو سمندر میں سے نکلتے ہوئے دیکھا، اس کے 10 سینگ اور 7 سر تھے، اور اس کے سینگوں پر 10 تاج، اور اس کے سروں پر کفر کے نام لکھے ہوئے تھے۔ دوسری آیت، اور جو حوان میں نے دیکھا اس کی شکل تیندوے کے سی تھی اور بال ریچھ کے سے تھے اور منہ ببر کا سا، اور اسے اژدہا نے اپنی قدرت اور اپنا طاقت اور بڑا اختیار اسے دیا۔ اب مکاشفہ میں اژدہا ابلیس کی علامت ہے۔ مکاشفہ 12 باب اور اس کی 3 سے 5 آیات میں بتایا گیا ہے کہ عورت کے بچہ پیدا ہوتے ہی اژدہا نے اسے مار دینے کی کوشش کی کہ وہ کسی نہ کسی طرح اس کو قتل کر دیا جائے، مگر وہ بچہ خدا نے اس کو محفوظ کر لیا۔ خدا کے لکھا ہے بائبل میں کہ خدا کے تخت تک پہنچا دیا گیا۔ جی ہاں، بت پرست رومی حکومت نے اژدہا کی شکل میں جو ابلیس تھا، یسوع کو مارنے کی حتی الوسع کوشش کی۔ انہوں نے حتی الوسع کوشش کی، بچوں کو مار کر بھی وہ یسوع مسیح کو مار نہ سکے۔ خدا کا مہا دشمن ابلیس ہی ہے جو خدا اور اس کے لوگوں کے خلاف اپنے منصوبے کو دنیاوی منظر، سیاسی اور دینی قوتوں کے پس پردے کو پورا کرے گا۔ وہ کیا کرتا ہے؟ دینی قوتوں کو استعمال کرتا ہے، وہ سیاسی قوتوں کو استعمال کرتا ہے تاکہ وہ انہیں ختم کر سکے۔ یہ ابھی میں نے پڑھا سمندر سے نکلنے والا حوان کے بارے میں لکھا ہے کہ اسے اژدہا نے اپنا تخت اور اختیار دے دیا۔ یہ حوان ہمیں بتاتا ہے کہ کس طرح اس حوان کی مشابہت کیا ہے۔
شکل تیندوے کیسی ہے، پاؤں ریچھ کیسے ہیں، سر ببر کا سا ہے، منہ ببر کا سا ہے، تو پھر یہ کیا ہے؟ نبوت کی یہ بات صدیوں بعد حرف بحرف ثابت ہوئی ہے، جب رومی حکمران نے اپنے دارالخلافہ کو روم سے موجودہ دور کے ترکی کے استنبول میں منتقل کیا، تو یہ ہوان یوں کیسر حکمران وہ تخت جو صدیوں سے روم کے سیاسی شہر میں موجود تھا خالی ہو گیا، لہذا بت پرست روم نے مسیحی روم کو، کلیسیا کو اپنا شہر اور اپنا دارالخلافہ دے دیا۔ عزیزو، جب آپ اس کی تشریح پڑھتے ہیں تو تھوڑی دیر میں آپ کو اس کی تشریح کرنے دینے والا ہوں۔ آئزک بیکاک لکھتے ہیں، کانسٹنٹائن نے اپنے تخت کو استنبول لے جانے سے روم کے بشپ کو موقع فراہم کیا تاکہ وہ زمین پر آدمیوں اور آسمان پر خدا سے زیادہ سرفراز ہو سکے۔ عزیزو، اوپیت میں نئی روح ڈالی گئی۔ دیکھا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کلام کے مطابق بتایا گیا کہ سمندر سے نکلنے والا تیرا باپ کا یہ ہوا وہ برگشتہ مذہبی نظام ہے جس کا آغاز روم سے ہوا اور جو دنیا بھر میں عبادتی نظام بن گیا ہے۔ یہ ہوان کوئی فرد واحد نہیں ہے، یہ ایک مذہبی نظام ہے جس نے حکمرانی کے لیے خدا کے کلام کے عوض انسانی روایات کو مقرر کیا ہے۔ کاشفہ 13واں باب اور اس کی پہلی اور چھٹی آیت پڑھنے سے آپ کو حیوان کی پہچان کے لیے یہاں پر کون سا لفظ مرکزی طور پر نظر آتا ہے۔ پہلی آیت اور ہم چھٹی آیت پڑھیں گے کاشفہ کی۔ لکھا ہے، اور سمندر کی ریت پر جا کھڑا ہوا اور میں نے حیوان کو سمندر میں سے نکلتے ہوئے، اس کے 10 سینگ اور 7 ساتھ تھے اور اس کے سینگوں پر 10 تاج اور اس کے سر پر کفر کے نام لکھے ہوئے تھے۔ چھٹی آیت یوں لکھا ہے، اور اس نے خدا کی نسبت کفر بکنے کے لیے منہ کھولا کہ اس کے نام اور اس کے خیمہ یعنی آسمان کے رہنے والوں کی نسبت کفر بکے۔ کفر کیا ہے جو یہ حیوان بولتا ہے؟ یوحنا 10 باب اور اس کی 33 آیت اور لوکا 5 باب 21 آیت میں کفر کی 2 مثالیں موجود ہیں۔ پہلی، جب انسان خود کو خدا کے برابر بنائے یا خود کو خدا کہے تو پھر وہ کفر ہے۔ دوسری بات ہے جب انسان گناہ معاف کرنے کا اختیار ظاہر کرے۔ تو مسیح یسوع کے خلاف یہ الزامات تھے کہ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا میں خدا ہوں، پھر انہوں نے گناہ معاف کیے تو انہوں نے کہا یہ کفر بکتا ہے۔ عزیزو، کون سی ایسی ہستی ہے جو آج گناہ معاف کرنے کی قدرت رکھتی ہے؟ میرے خدا کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ یسوع مسیح پر یہ الزامات تھے، یہ بے بنیاد تھے، کیونکہ یسوع مسیح خدا بھی تھا اور گناہوں کو معاف کرنے کی قدرت بھی رکھتا تھا۔ اس لیے آج کون سی ایسی کلیسیا ہے جو ان کے عقائد میں ہے کہ وہ گناہ معاف کر سکتے ہیں؟ کون سے ایسے لوگ ہیں، ایسے پریسٹ ہیں، ایسے فادر ہیں، ایسے کوئی پادری ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے؟ کسی کو گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے، یا اپنے آپ کو خدا کے برابر سمجھتے ہیں تو ان سے آپ کو ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اس کے پاس اختیار ہے، کیا لکھا ہے اس پر؟ اس کے پاس اختیار ہے اور اسے یہ اختیار دیا گیا کہ مقدسوں سے لڑے اور ان پر غالب آئے، اور اسے ہر قبیلہ اور امت اور اہل زبان اور قوم پر اختیار دیا گیا، اور زمین کے وہ سب رہنے والے جن کے نام اس برا کی کتاب حیات میں لکھے نہیں گئے جو بنائے عالم کے وقت سے ذبح ہوا ہے، اس حیوان کی پرستش کریں گے۔ تو عزیزو، مجھے اور آپ کو یہ پتہ چلتا ہے حیوان کی
پہچان۔ وان کی پرستش کرنے کی بجائے خدا کے لوگ اپنے خدا کی عبادت کرنے میں اپنی خوشنودی اور تسکین حاصل کرتے ہیں۔ ان کی فرمان برداری ان کے محبت بڑے دل سے جنم لیتی ہے۔ وہ اس کے ساتھ اس لیے وفادار رہتے ہیں کیونکہ خدا بھی ان کے ساتھ وفادار رہتا ہے۔ مکاشوہ 13 باب اور اس کی 5 آیت میں حوان کی پہچان بتائی گئی ہے۔ لکھا اور وہ بڑے بڑے بول بولنے اور کفر بکنے کے لیے اسے ایک منہ دیا گیا اور اسے 42 مہینے کام کرنے کا اختیار تھا۔ آپ کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ اسے 42 مہینے تک اختیار دیا گیا۔ نبوت کے مطابق ایک دن جو ہے وہ 1 سال کے برابر ہوتا ہے۔ گنتی 14 باب 34 آیت اور اس کی 4 باب 6 آیت میں ہم پڑھتے ہیں۔ یہاں پر 42 مہینوں کا ذکر کیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 42 سال ہے۔ کس طرح؟ یہودی سارے مہینے 30 دن کے ہوتے تھے، لہذا 42 مہینے 42 × 30 تو یہ 1260 دن بنتے ہیں، جو کہ نبوت میں جب میں یہ کہتا ہوں ایک دن 1 سال کے برابر ہے تو یہ 1260 بنتے ہیں۔ حقیقت میں ایسا ہی ہوا۔ پوپیت نے 538 سے یورپ پر حکمرانی سنبھالی اور 1798 میں ٹھیک 1260 سالوں کے بعد فرانس کے نپولین نے اپنے جنرل بریتھیئر کو بیچ کر پوپ کو اسیر بنایا، قید میں ڈالا یا اس کی وفات ہو گئی۔ سو وہی ہوا جو لکھا تھا، جو کوئی تلوار سے قتل کرے گا وہ ضرور تلوار سے قتل کیا جائے گا۔ پوپیت پر جو زخم آیا وہ کاری تھا، کاری ضرور تھا مگر جان لیوا ثابت نہ ہوا۔ نبوت میں لکھا ہے کہ اس کا زخم کاری اچھا ہو گیا۔ عالمی اثر و رسوخ ڈالنے کے لیے پوپیت ایک بار پھر سے دنیا پر مطلق حکمرانی پانے کو ہے۔ آج عالمی سطح کے رہنما روم کے اس رہبر سے ملنے بھی جاتے ہیں اور اپنے پاس بڑی شان اور عزت دے کر بلاتے بھی ہیں۔ پوری دنیا کے بگڑتے حالات اس مذہبی رہنما کے لیے راہ کو تیار کر رہے ہیں کہ دنیا سے اسے ایک ایسا واحد بڑا رہنما تسلیم کر لے جو دنیا کو سلامتی کے لیے ایک جگہ اکٹھا کر سکے۔ 2012 کے جون کی 6 تاریخ کو جب پوپ کی تقریر کو سننے کے لیے سینٹ پیٹرسبرگ میں 15,000 لوگ جمع تھے تو پوپ نے کہا، اتوار کا دن خداوند کا مردوں اور عورتوں کا دن ہے۔ اس دن ہر ایک کو فری ہونا چاہیے، اپنے خاندانوں کے لیے فری اور خدا کے لیے فری۔ اتوار کی حمایت اصل میں بنی نوع انسان کی حمایت ہے۔ عزیزو، بائبل مقدس میں بڑا واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ سبت خدا کا پاک دن ہے، لیکن یہاں پر جو آپ الفاظ سن رہے ہیں وہ سبت کو تبدیل کرنے کے نشان ہے۔ عظیم کشمکش مسز ایلن جی وائٹ کی جو کتاب ہے اس میں یہ پہلے سے بتا دیا گیا تھا کہ ایک دن اس طرح کی تحریک کس جانب پڑے گی۔ مسز ایلن جی وائٹ نے ہمیں پہلے سے آگاہ کر دیا ہے۔ وہاں ہمیں بتایا گیا ہے کہ بائبل کے سبت کے ماننے والوں کو انسانیت کی فلاح کے دشمن سمجھا جائے گا۔ جو لوگ سبت کو مانتے ہیں انہیں دشمن سمجھا جائے گا، انہیں عدالتوں میں مجرم قرار دیا جائے گا اور پھر انہیں سزا سنائی جائے گی۔ عزیزو، یہ وہ وقت ہے جس کے لیے ہمیں تیار رہنا ہے۔ پھر آپ دیکھتے ہیں مکاشوہ 13 باب میں اس کی 11 سے 18 آیت میں ایک تو حوان جو پہلے 10 آیات میں دیکھتے ہیں وہ سمندر سے نکلا۔ اب سمندر سے نکلنے والا حوان کہاں سے آیا؟ اور یہ شیطان کا ایک ساتھی ہے، کیونکہ یہ خدا کے لوگوں کو تنگ کرتا ہے۔ اگر سمندر سے کیا مراد ہے؟ مکاشوہ 17 باب اور اس کی 15 آیت میں لکھا ہے، پھر اس نے مجھ سے کہا کہ جو پانی تو نے دیکھے جن پر کسبی بیٹھی ہے وہ امتیں، گروہ اور قومیں اور اہل زبان ہیں۔ یعنی سمندر سے یہ نکلنے والا حوان لوگوں کے بیچ میں سے نکلا
جہاں پر لوگ رہتے ہیں، آبادی ہے۔ پہلا حیوان سمندر سے، اور پھر ہم اسی 13ویں باب میں اس کی 11ویں آیت میں پڑھتے ہیں، پھر میں نے ایک اور حیوان کو زمین میں سے نکلتے ہوئے دیکھا۔ اب یہ حیوان زمین سے نکلا ہے۔ پہلے والا حیوان سمندر سے اور دوسرا زمین سے نکلتا ہے۔ سمندر لوگوں، امتوں اور گروہوں کو ظاہر کرتا ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، جبکہ زمین غیر آباد اور کم گنجان زمین کی علامت ہے۔ دوسرا حیوان اس وقت نمودار ہوتا ہے جب پہلے حیوان کا حکومتی وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا تھا۔ مطلب یہ کہ اس حیوان کی آمد 1798 کے لگ بھگ ہوتی ہے۔ USA، جسے ہم دوسرا حیوان تصور کرتے ہیں، امریکہ نبوت کی دی ہوئی نشانیوں کو بخوبی پورا کرتا ہے۔ کس طرح؟ جو کچھ کتاب میں لکھا نا اس کے مطابق اس کی آزادی کا سال 1776 ہے، جن نے اپنے کانسٹیٹیوشن کو 1789 میں قائم کیا۔ اسے 19ویں صدی کے آخر سے دنیا کا طاقتور ملک مانا جا رہا ہے۔ بامطابق یونا اس حیوان کے برا کی طرح 2 سینگ ہے، مگر یہ اژدہا کی طرح بولتا ہے۔ نبوت میں سینگ طاقت کی علامت ہے۔ پہلے حیوان کے برعکس اس کے سینگ پر تاج نہیں ہے، مطلب اس میں شہنشاہی کا نظام نہیں ہے۔ 2 سینگ حکومت کرنے کی 2 بڑی طاقتوں کی علامت ہے، ایک تو سیاسی طاقت سے اور دوسرا مذہبی آزادی۔ کشف 11واں 12واں باب جب ہم پڑھتے ہیں، کشف 13واں باب اس کی 11-12 آیت پڑھتے ہیں، تو حیوان میں تبدیلی دیکھنے کو ملتی ہے، اور یہ کس کی طرح بولتا ہے۔ آئیے کشف 13واں باب اس کی 11 اور 12ویں آیت پڑھتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے، پھر میں نے سمندر سے ایک اور حیوان کو زمین سے نکلتے ہوئے دیکھا، اس کے براکے سے 2 سینگ تھے اور وہ اژدہا کی طرح بولتا تھا، اور یہ پہلے حیوان کا سارا اختیار اس کے سامنے کام میں لاتا تھا، اور زمین اس کے رہنے والوں سے اس پہلے حیوان کی پرستش کراتا تھا جس کا زخم کاری اچھا ہو گیا تھا۔ معصوم پرے جیسے سینگ رکھنے والا یہ حیوان اژدہا کی طرح بولنے لگتا ہے، اور پھر یہ حیوان پہلے حیوان کا سارا اختیار اس کے سامنے کام میں لاتا ہے۔ یہ حیوان مذہبی آزادی کے قانون کو مسترد کرتے ہوئے ہر ایک سے اس پہلے حیوان کی پرستش کرواتا ہے۔ جی ہاں، ایک دن USA ایک ایسی قوم بننے جا رہی ہے جو ہر ایک کو مجبور کرنے والا ہے کہ وہ پوپیت کے سیاسی اور مذہبی اختیار کو مان لے۔ خداوند کے کلام کے مطابق یہ حیوان پہلے والے حیوان کا ایک بت بنواتا ہے۔ بت سے مراد کیا ہے؟ بت سے مراد نظام ہے، وہ نظام جو یہ سیاسی گٹھ جوڑ کے ذریعے بتائے گا، جو اتحاد کے ذریعے ہوگا، اور یہ تقاضا کرے گا کہ وہ اس بت کی پرستش کرے، بنائے ہوئے اس نظام کو قبول کرے۔ حیرت اور دلچسپی کی بات تو یہ اس وقت اس حیوان کو امریکہ کے طور پر پہچانا اور مانا گیا ہے۔ بہت سے بائبل کے کامنٹیٹر اس بات کو دعوے دار ہیں کہ دوسرا حیوان یقیناً امریکہ ہے۔ تب یہ ملک اس قدر سیاسی اور معاشرتی قوت نہیں تھا جب یہ یونا نے یہ لکھا، مگر اسے ایک دن بننا تھا، سو یہ بنا اور اب تک بنا ہوا ہے اور مزید بنے گا۔ عزیزو، یہ ہے عبادت۔ حیوان اور اس کے بت کی عبادت کرنے کے خلاف دانیل 3 باب میں بیان کیا گیا ہے۔ صدرک، مسرک اور عبدالنجو کو نبوکت نظر کی طرف سے یہ حکم جاری ہوا کہ وہ سونے کی مورت کو سجدہ کریں، ورنہ انہیں آگ کی جلتی بھٹی میں ڈال دیا جائے گا۔ قدیم اور جدید بابل میں بنیادی مسئلہ عبادت ہی کا ہے۔ حقیقی عبادت خدا کے کام پر مبنی تعلیم سے جنم لیتی ہے۔
انسان خدا کی محبت کی بدولت تبدیل ہوتا ہے اور یوں انسان کا دل خدا کے روح کے سے ممنوع ہو جائے گا۔ پھر ہم اس جہاں کے ہم شکل نہیں بنیں گے بلکہ خدا کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کریں، اور یہ مرضی خدا کے کلام سے ملتی ہے۔ یہی ہمارا واحد تحفظ ہے۔ تو عبادت صرف خدا کی جاتی ہے، کسی اور کی نہیں۔ خداوند کبھی بھی کسی کی مرضی یا ضمیر کو مجبور نہیں کرتا، مگر ابلیس جن کو ورگلا نہیں سکتا انہیں مسلسل جبر و شدت کے ذریعے مجبور کرتا رہتا ہے۔ خوف اور جبر کے ذریعے وہ ان کے ضمیر پر حکمرانی کرتا اور ان کی عقیدت حاصل کرتا ہے۔ یہ کار بد انجام دینے کے لیے وہ مذہبی اور سیکولر رباب اختیار کو استعمال کرتا ہے، اور انہیں خدا کے قوانین کی نسبت انسانی قوانین نافذ کرنے کے لیے متحرک کرتا ہے۔ ایسی آزمائشیں کو برداشت کرنے کے لیے ان کے لیے لازم ہے کہ وہ خدا کا منشا معلوم کرے جو اس نے اپنے پاک کلام میں ظاہر کی ہے۔ وہ مجھے اور آپ کو ہر وقت پتہ ہونا چاہیے کہ خدا کے کلام میں کیا ہے، اس کی سیرت کیا ہے، اس کی گورنمنٹ کے اصول کیا ہیں، اس کے مقاصد کیا ہے، اور اس کے مطابق مجھے اور آپ کو کرنا چاہیے۔ آنے والی آخری کشمکش میں صرف وہی قائم رہ سکیں گے جنہوں نے کلام مقدس کی سچائیوں کو اپنے ذہن اور دماغ میں بٹھا رکھا ہے۔ مگر اس دھرتی پر خدا کے لوگ اس وقت موجود ہوں گے جو بائبل اور صرف بائبل کی پیروی کریں گے اور ہر طرح کے اصلاح اور اپنی تعلیمات کو اسے مزید مقرر کریں گے۔ عالموں کی آراء، سائنس کے قیاس، مذہبی کونسلز کے فیصلے یا عقائد جو بہت زیادہ اور اسی طرح بے ہنگ اور نام موضوع ہیں جس طرح بہت سی کلیسیاں ہیں، اور سب کے اپنے اپنے عقیدے ہیں۔ اس لیے اکثریت کی آواز کسی ایک کی آواز کو مذہبی امان کے خلاف بطور ثبوت لیا جائے گا، بلکہ کسی بھی تعلیم کو قبول کر کے یہ کہا جائے گا یہ خداوند جو فرماتا ہے۔ عزیزو، یہ وقت بہت قریب ہے جب مجھے اور آپ کو مجبور کیا جائے گا کہ ہم خدا کی بجائے شیطان کی پیروی کریں، اس کی عبادت کریں، اس رحمان کی عبادت کریں۔ مکاشفہ 13 باب کو پڑھیے گا اور پھر دیکھیے گا کہ اس کی حیوان کی خاصیت کیا ہے، جو خدا کی عبادت کی بجائے اپنی عبادت کرواتا ہے۔ اسے شیطان نے مقرر کیا ہے، اور بائبل کی تعلیم کے مطابق مجھے اور آپ کو اس سچائی کو جاننا ہے تاکہ ہم صحیح اور غلط میں فیصلہ کر سکیں۔ یونا 17 باب اور اس کی 17 آیت میں لکھا ہے، انہیں سچائی کے وسیلہ سے مقدس کر، تیرا کلام سچائی ہے۔ تو آئیے ہم اس سچائی کو اپنے ذہن میں رکھیں اور اسی کی بات کریں جس کا ذکر ہم کلام مقدس میں کرتے ہیں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔